बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आपका मेज़बान तारिक महमूद जामी द लाइट टीवी के वाशिंगटन डीसी स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन किराम, खैर के इस सफ़र में हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन किराम, इंसान जिस माहौल में मुआशरे में रहता है उसकी कुछ ज़रूरियात हैं, कुछ जिस्मानी ज़रूरियात हैं, कुछ रूहानी ज़रूरियात हैं। अपनी इन ज़रूरियात को वो कमा कहू अकेला नहीं पूरा कर सकता है, बल्कि अपनी ज़रूरियात को पूरा करने में वो अपने गिरदो पेश का मोहताज होता है, अपने गिरद रहने वाले लोगों का, अपने माहौल का मोहताज होता है, जिससे वो अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेता है। जब उसे किसी चीज़ की तलब होती है तो वो दूसरों से मांगता है। अब मांगना क्या है और उस मांगने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, अगर हम अपने माहौल में देखें, अगर हमें किसी से कोई चीज़ मांगनी पड़े अपने लिए या उधार मांगनी पड़े, तो सबसे पहले हम अपने लहजे में शीरीनी लेके आते हैं, हमारा लहजा बड़ा मिठास वाला हो जाता है। उसके बाद फिर हम सामने वाले की तारीफ करते हैं, फिर अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं और फिर अपना आखिर में मुद्दा कहते हैं। अगर ये मांगना इंसानों से है तो हम इस तरह एहतमाम करते हैं, और अगर यही मांगना परवरदिगार आलम से हो, अल्लाह करीम की ज़ात से हो, तो फिर उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसका क्या तरीका होगा, उसके मांगने की नौयत और कैफियत क्या होगी। आज इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। हमारे इस प्रोग्राम में बारे दिगर मौजूद हैं हमारे मेहरबान अजीम रूहानी स्कॉलर जनाब वसीम सादिक साहब आफंदी। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह जामी भाई। मोहतरम आफंदी, जिस तरह के आपने इंट्रो में सुना कि आज का हमारा मौजू जो है ये पिछले प्रोग्राम से रिलेटेड है कि हम बात कर रहे थे मांगने की, और मांगना अल्लाह से हो तो आया उसके लवाज़मात क्या हैं, और उस मांगने में, इंसान से मांगने में और अल्लाह से मांगने में इंसान की कैफियत जो है उनका फ़र्क क्या है, ज़रा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी भाई, जो भी इस दुनिया के मामलात है ना, और इस दुनिया के मामलात को जब हम अल्लाह की और अल्लाह की मखलूक की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनकी हिकमत की बातों से जोड़ते हैं ना, तो हमें मसालों के ज़रिए बड़ी अच्छी समझ आती है। सुभान अल्लाह। अब अगर हम यही मिसाल जो आपने डिटेल में बताई है कि इंसान जब बंदे से मांगता है तो करता क्या है, जी जी, तो इसी मिसाल को हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं कि दुआ में हम रब से कैसे मांगते हैं। वाह। अगर हम देखते हैं कि हमने जिससे मांगना है, हम सबसे पहले तो उसकी अटेंशन हासिल करते हैं कि वो आपकी तरफ मतवज्जो हो जाए। ठीक। और जब मतवज्जो की बात होती है तो जाहिर है अगर हम अल्लाह से मांगने की बात करते हैं तो अल्लाह से मांगने वाली बात क्या है कि जी आपने अल्लाह को अपनी तरफ मतवज्जो करना है, तो उसके लिए कहते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। ठीक। आपने सबसे पहले मांगने के लिए आपने उस इंसान को जब जैसे हम किसी को मतवज्जो करते हैं और देखते हैं कि वो आपकी तरफ मतवज्जो हो गया है, सुभान अल्लाह, तो हम वो दुरूद शरीफ वाला अमल करते हैं कि हम हर दुआ से पहले दुरूद पढ़ते हैं। ठीक। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि जी अब वो मतवज्जो हो गया है, अब हमने उसको रेफरेंस कोट करना है कि भाई मैं कहाँ से आया हूँ, किस मकसद के लिए आया हूँ, और आपने उसको बताना होता है कि भाई इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि तूने फलां का भी काम किया, फलां का भी काम किया, फलां का भी काम किया, और तुम्हारे इन कामों की वजह से, क्योंकि तुम हेल्प आउट करते हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी तरफ आया। ठीक। तो फिर ऐसे ही जब हम दुआ में आते हैं तो हम फील करते हैं कि अब हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद के बाद अब हमने अल्लाह की तारीफ करनी है, क्योंकि अल्लाह को तारीफ पसंद है। और यही बहुत सारी अल्लाह की ऐसी सिफात हैं जो इंसान में हैं कि इंसान भी तारीफ पसंद है, और ये अल्लाह की सिफात है
پھر ہم اللہ کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک. اور اللہ کی تعریف کو ہم جتنا زیادہ کرتے ہیں، جتنے اچھے کلمات یوز کرتے ہیں. اور تعریف میں بھی دو طرح کی تعریف ہے. ایک تو اللہ ہے اس کی تعریف ہے، اللہ کی وحدانیت ہے اس کی تعریف ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا اس کی تعریف ہے. ایک ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی تعریف ہے. ٹھیک. کہ آپ شکر بجا لاتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے. اور اس کے بعد پھر آگے والا لیول ہوتا ہے کہ آپ نے بندے کی تعریف کر دی. اور انسانی فطرت ہے کہ کسی کی آپ زیادہ تعریف کریں نا تو وہ ایک وقت آتا ہے وہ خود ہی پوچھتا ہے بھئی تمہارا کام کیا ہے. جی جی یہ انسانی فطرت ہے. بالکل بالکل ایسے. اور فطرت ایکچولی اللہ کی ہی کریٹ کی ہوئی ہے. اور جب ہم فطرتی بات کرتے ہیں، فطرت کی بات کرتے ہیں تو یہ اللہ کے معاملات کے قرب کی بات ہے. ٹھیک. تو پھر آپ تعریف کرتے ہیں اور لمبی چوڑی تعریف کرتے ہیں، پھر تعریف کے بعد آپ اپنا مدعا رکھتے ہیں. ٹھیک. اگر ہم قرآن حکیم کو دیکھیں تو قرآن حکیم کی جو سورت جسے سورہ دعا کہا جاتا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو سورہ دعا کہا جاتا ہے. اس کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تعریف سے ہی آغاز ہے. الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے، پھر اس کی صفات ہیں. ذرا اس بات پر روشنی ڈالیے گا کہ آیا ضرورتوں کے مختلف ہونے سے کیا صفات کا بھی مختلف جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں؟ اور اللہ کو جب اس کی تعریف کی جائے تو کیا جس چیز کی ہمیں طلب ہو اسی صفت سے پکارنا زیادہ جو ہے کارگر ہوتا ہے یا زیادہ اثر انگیز ہوتا ہے؟ اصل میں نا اگر اللہ نے اپنے صفاتی نام رکھے ہیں جی جی تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو لاجک ہوگی. جی. ایسے ہی اگر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اگر امیگریشن میں کام ہے جی تو کیا ہم ایم وی اے یا ڈرائیونگ والے انسٹیٹیوٹ میں تو نہیں جا کے وہ کام کر سکتے؟ جی بالکل. اب جہاں پہ جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کا کام ہے آپ اسی ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے تو آپ کا کام ہوگا. ٹھیک. تو ایسے ہی جب ہم کسی کام کے لیے ہمیں ضرورت ہے تو اللہ نے ہمارے لیے اپنے ناموں کے ذریعے بڑی آسانیاں کر دی ہیں. ٹھیک. اور آسانیاں بھی اس انداز میں کر دی ہیں کہ پھر وہ والی صفتیں وہ والی چیزیں وہ انسانوں میں بھی کچھ نہ کچھ حوالے سے، کیونکہ یہاں پہ اس دنیا میں ہر چیز اسباب کے ساتھ چلنی ہے. ٹھیک. تو پھر ہم جب اللہ کو پکارتے ہیں ان صفاتی ناموں سے تو اللہ ہمارے لیے اسی طرح کی جس انسانوں میں صفتیں ڈالی ہوتی ہیں ان کا اسباب ہمارے لیے پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک. تو پھر ہم ان صفاتی ناموں کے ذریعے بھی اللہ کو پکارتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو حاجتوں کو ہم رکھتے ہیں کہ یا اللہ تو بڑا قوی ہے، تو ہمیں بھی طاقت عطا فرما. سبحان. اب بات چونکہ تعریف پر ہو رہی ہوتی ہے، ایک ہے تعریف کسی کی ڈائریکٹلی کرنا اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ تعریف. ڈائریکٹ تعریف تو یہ ہوگی کہ کسی کو کہہ دینا جناب آپ بڑے صحیح ہیں، آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ بڑے، اس کی اعلی حاضر قیاس اس کی اپنے صفات کا ذکر کرنا. اور ایک تعریف ہے انڈائریکٹ تعریف کرنا. مثال کے طور پر کسی مصور کی اس کی تعریف نہ کرنا بلکہ اس کی پینٹنگ کی تعریف کر دینا، کسی باپ کی خود تعریف نہ کرنا بلکہ اس کے بیٹے کی تعریف کرنا، کسی جو ہے وہ بنانے والے کی جو ہے اس کی اپنی تعریف کے بجائے اس کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرنا. تو ذرا ارشاد فرمائیں گے کہ اگر اللہ کے ہاں دیکھا جائے اور اللہ سے کی تعریف جو ہے اگر انڈائریکٹلی کی جائے، مثال کے طور پر اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دی جائے یا اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی، تو یہ کس قدر افیکٹو ہے؟ اصل میں نا کوئی بھی کام ہے اس کے پیچھے آپ کی نیت، آپ کا خیال کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اب اگر ایک انسان کا خیال ہے کہ بیٹا بہت اچھا ہے لیکن والد اچھا نہیں ہے، اور اگر اس کا یہ خیال موجود ہے تو وہ تعریف والد تک نہیں پہنچے گی. ٹھیک. ایسے ہی جب انسان کسی بھی چیز کی، وہ کوئی چیز کیا اس کا اپنا چہرہ ہی کیوں نہ ہو، جی وہ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اگر وہ سبحان اللہ کہتا ہے اور اس کے خیال میں اس کا چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے بنانے والا بھی موجود ہے، سبحان اللہ، تو پھر وہ جو تعریف ہے وہ انڈائریکٹ ہوتے ہوئے بھی ڈائریکٹ ہوتی ہے. ٹھیک. پھر وہ تعریف انڈائریکٹ ہوتے ہوئے عبادت بھی ہوتی ہے. ٹھیک. پھر ایسے ہی جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اللہ نے اپنا وجود مطلب اس دنیا میں ظاہر نہیں کیا، لیکن
اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پہچانا جاؤں تو اس نے انسان کو شکل دی ہے. سبحان اللہ. اور پھر جس انسان کو شکل دیتے ہوئے اس نے جس کو سب سے بڑا محترم بنایا، جس کو اپنا محبوب بنایا. جی. ہم دیکھتے ہیں اگر بینگ اے پیرنٹس بھی ماں کے سامنے اگر اس کے بچے کی تعریف کرے جی. تو ماں مطلب اشکر اٹھتی ہے اور ماں سننا چاہتی ہے اس تعریف کو. آپ پورا دن بولتے رہے ماں خوش ہو کے سنتی ہے. جی. تو جو 70 ماؤں والا ہے وہ جب اس کے محبوب کی تعریف کی جائے سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ تو اش کرتا ہے، وہ تو اس کو عبادت کرتا ہے. پھر اس کا شاید آپ کے تو علم میں زیادہ ہو کہ اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تو کیسے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کیا کیا کیا، یہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو حضرات حرمین شریفین میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے حرم کعبہ میں جو تعریف ہوتی ہے وہ عموماً اللہ ہی کی تعریف کی جاتی ہے. اور جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں اس میں کہ انسان کو یا کسی کو اپنی تعریف زیادہ محبوب ہوتی ہے یا اس کو اپنے محبوب کی تعریف زیادہ محبوب ہوتی ہے؟ اس کانسیپٹ کو اگر سامنے رکھا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں یعنی مکہ شریف میں انسان کی دعائیں کیا ہونی چاہیے اور مدینہ شریف میں انسان کی دعائیں اور ذکر اذکار کیا ہونے چاہیے؟ اصل میں نا اگر پھر ہم دیکھتے ہیں اسی دنیا میں اگر آپ کی تعریف آپ کے منہ پہ کروں جی اس کے کیا اثر ہوں گے، اور میں اگر آپ کی تعریف آپ کی پیٹھ پیچھے کروں اس کے اثر کیا ہوں گے. ٹھیک. مطلب اگر میں آپ کے سامنے کروں تو اس میں ہو سکتا ہے غرور آپ کے اندر آئے یا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو جی جی نیگیٹو شیطانیت چیزیں بہت ساری ایکٹیو ہو جاتی ہیں جو بشری کمزوریاں. بالکل صحیح. اور جب ہم یہی کسی اور کے سامنے کرتے ہیں ایک تو اس میں سے سچائی جھلکتی ہے، ٹھیک. اور ایک قدرتاً جب آپ کو یہ بات سنائی دیتی ہے کہ آپ کی تعریف آپ کے پیٹھ پیچھے کی گئی ہے تو آپ کے اندر ایک بائی ڈیفالٹ محبت بڑھتی ہے. ایسے ہی جب ہم مکہ میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو جیسے اللہ پھر راضی ہوتا ہے، سبحان. پھر اس کی رضا پہ جو وہ مانگتے ہیں جو پھر وہ دیتا ہے. سبحان. اکثر جو اولیاء اللہ ہیں وہ وہاں پہ جا کے درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، ٹھیک. اور اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ وقت گزارا، پھر یہاں پہ ان کو تکلیفیں ہوئیں، پھر وہ انہی کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور ایسے جب وہ مسجد نبوی جاتے ہیں تو پھر اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. پھر ان صورتوں کو زیادہ پڑھا جاتا ہے جو مکی صورتیں ہیں. صورتیں تو ساری ہی اچھی ہیں لیکن ایک نسبت بنانے کے لیے کہ یہاں پہ ہیں تو دوسرے کے ساتھ نسبت بھی ساتھ ساتھ بن جائے. ٹھیک. ناظرین کرام، کسی بھی شخص کو اپنی تعریف سے زیادہ اس کے محبوب کی تعریف پیاری ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جو اس کا مرکز نگاہ ہوتا ہے. انسان اپنی تعریف سے تو اکتا جاتا ہے لیکن اپنے محبوب کی تعریف سے کبھی بھی نہیں اکتاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کی، اس کے بیلوڈ کی، اس کے پیارے کی تعریف اس کے سامنے ہوتی رہے اور وہ سنتا رہے. ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ جس طرح کی تاریخ میں دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کہ آپ کے پاس آپ نے سنا کہ فرشتہ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت، یہ کمپلیٹ یہاں جو ہے یہ ساری وہ پڑھ رہا ہے. تو آپ نے اس کی تعریف سنی اور آپ نے تعریف کی اور آپ نے فرمایا پھر سنا. اس نے دوسری بار سنائی، تیسری مرتبہ آپ نے کہا جناب یہ مفت میں نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ کہا کہ یہ جتنا میرا مال اسباب ریوڑ چڑھ رہا ہے یہ سارا تمہارا. تو پھر اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے. اس نے پھر تعریف کی، آپ نے کہا پھر کرو. اس نے کہا جی یہ تو آپ نے جو کہا تھا یہ تو ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ جتنے غلام ہیں یہ سارے تیرے. تو پھر اس نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر اس نے تعریف کرنی شروع کر دی. پھر آپ نے کہا کہ پھر تعریف کرو. اس نے کہا جی وہ جو آپ نے جو عوض دیا تھا وہ مکمل ہو گیا، اب کچھ اور دیں. آپ نے فرمایا یہ میرا گھر، یہ جتنے میری زمین ہے یہ ساری تمہاری. تو اس نے ٹھیک ہے جی، پھر تعریف شروع کر دی. اور پھر جا کے جب اس نے جو ہے تعریف ختم کی تو آپ نے کہا اب دوبارہ کرو. تو اس نے کہا جناب اب آپ کے پاس کچھ دینے کو ہے نہیں.
تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں ان ساری چیزوں کے لیے ایک نوکر بھی تو چاہیے ہوگا، غلام بھی تو چاہیے ہوگا، میں اپنا آپ بیچتا ہوں کہ تو مجھے میرے محبوب کی تعریف سنا دے۔ جب تعریف جو ہے اس قدر محبوب ہوتی ہے تو فرشتے نے فوراً اپنا آپ ظاہر کیا، اس نے کہا جناب یہ کوئی لین دین نہیں، یہ تو صرف جناب آپ کا امتحان تھا کہ آپ کو اپنے پروردگار کی تعریف کتنی محبوب ہے۔ تو جب کسی کی تعریف اس قدر محبوب ہو جاتی ہے تو گویا کہ انسان کی محبت کا یہ عالم ہے، تو پھر رب نے جسے اپنا محبوب بنایا ہے اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اصل میں جب جمی بھائی میں آپ سے، کیونکہ آپ بحیثیت عالم اور مفتی اور تاریخ کا علم رکھتے ہیں، اصل میں جب ہم تعریف کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اللہ کی تعریف اور ہر انسان کو اس کا بدل ڈیفرنٹ انداز میں ملتا ہے، کیونکہ کون جانتا ہے کہ کس نے کس انداز میں، کس دل کے ساتھ، کس اخلاق کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ تعریف کی۔ جی جی۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ایک مطلب ایسا پوائنٹ ہے اس دنیا میں جی جی کہ تعریف کیا ہوتی ہے اور تعریف کا بدلہ کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ان کے سامنے تعریف کی۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن اس تعریف کے حوالے سے کیا تھا، وہ تھوڑا سا بتائیں۔ سبحان اللہ۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے۔ یہ تاریخ جو حضور کی تعریف ہے یہ تو کائنات کی تخلیق سے پہلے سے ہوتی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ یہ بات کہ حضور کے چہرے انور کے سامنے بیٹھ کر، حضور کے بارگاہ میں بیٹھ کر حضور کی تعریف کرنا، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک نعت نہیں سنی جب تک کہ پہلے دعا عطا نہیں فرمائی۔ حضور اپنی تعریف سن ہمیشہ دعا عطا فرماتے، اور دعا عطا فرمانے کے بعد حضور جب نعت سن لیتے، اپنی تعریف سن لیتے، اس کے بعد حضور فزیکلی انعام عطا فرما دیتے۔ جس طرح کے دنیا کے بادشاہوں کا اصول ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، لیکن یہاں یہ جو اللہ نے جنہیں مالک کونین بنایا ہے، کیا خوب میرے اعلیٰ حضرت نے کہا، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے حالی ہاتھ میں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کسی نے تعریف کی ہے حضور نے پہلے اسے دعا بازا ہے، وہ حضرت عباس بن عبد المطلب ہوں، وہ حضرت عبداللہ بن ابی رواحہ ہوں، وہ حضرت کعب بن زہر ہوں، یا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام ہم دیکھتے ہیں ہر ایک کو جو ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پہلے دعا عنایت فرمائی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے اجازت مانگی، عرض کیا حضور کیا میں آپ کی تعریف نہ کروں، یہ لوگ آپ کی حجب کرتے ہیں، میں آپ کی تعریف نہ کروں اور جو ہے آپ ان کی حجب کا جواب نہ دوں؟ تو حضور نے فرمایا اے حسان تم ان کی حجب کیسے کہہ سکتے ہو، حالانکہ میں بھی ان کے خاندان میں سے ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سپاہی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو میں ان میں سے ایسے الگ کروں گا جس طرح کے جو ہے وہ مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ حضور آپ کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ممبر لگایا جائے۔ جب ممبر لگایا گیا تو حضور نے فرمایا حسان تعریف کر، اللہ جبریل امین کے ذریعے تیری مدد فرمائے۔ حضرت جب حسان بن ثابت نے یہ مشہور زمانہ کلام پڑھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یہ آپ نے جب سارا کلام بیان کر دیا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ شانہ مقدس پر جو ہے وہ سیاہ چادر تھی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جو ہے اپنے کندھوں سے اتاری اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ آپ کے چچا حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کیا پیارے آقا میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا تعریف کرو، اللہ آپ کے چہرے کو سلامت رکھے۔ مشہور تابعی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو 100 سال سے زیادہ کی عمر میں دیکھا کہ ان کا چہرہ اس طرح حشاش پشاش تھا جس طرح ایک بچے کا چہرہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ چہرے اگر منہ سے اگر کوئی دانت ٹوٹ بھی جاتا تو اس کی جگہ نیا دانت نکل آتا۔ یہ حضور کی دعا کا اثر تھا، اور یہ حضور کی حیات طیبہ تک صرف جو ہے محدود نہیں رہا، بلکہ بعد انتقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد حضور کے وصال اور پردہ فرمانے کے
حضور خواب میں بھی اگر کسی کو تشریف لائے ہیں تو حضور نے اسے بھی انعام سے نوازا ہے. ہمارے سامنے مشہور واقعات جو ہے وہ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کس طرح وہ فالج میں مبتلا رہے اور وہ بادشاہوں کی تعریف کیا کرتے تھے. اختصار کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے نا تو حضور نے فرمایا بوصیری وہ قصیدہ سناؤ جو تم نے ہمارے لیے لکھا ہے. تو عرض کیا حضور میں تو فالج کا مریض ہوں. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا, سب سے پہلے انہیں شفا عطا فرمائی اور اس کے بعد ان سے جو ہے وہ قصیدہ سنا. اور جب آپ نے قصیدہ سن لیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی انہیں اپنی چادر عنایت فرمائی اور جب وہ صبح اٹھے تو ان کے سرہانے کے نیچے وہ چادر پڑی ہوئی تھی. اسی طرح کے بہت سے واقعات ہیں ہندوستان کے علماء کے بارے میں بھی کہ جن کو فالج تھا, حضور تشریف لائے, جسم پر ہاتھ پھیرا اور جب حضور پاؤں پر ہاتھ لگانے لگے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا پاؤں ہے. عرض کیا آقا کی بارگاہ میں کہ میرے پاؤں پر ہاتھ مت لگائیے. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا پاؤں جس میں فالج ہے. تو نے کہا حضور مجھے فالج سے چلنا منظور ہے, مجھے لنگڑا کے پاؤں سے چلنا منظور ہے, لیکن یہ منظور نہیں میرے کریم آقا کا ہاتھ میرے پاؤں پہ آ جائے. تو یہ بڑے اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیشہ پہلے دعا ملی ہے, پھر نعت حضور نے سنی ہے اور اس کے بعد حضور نے پھر انعام عطا فرمایا. اب آپ کی باتوں سے ہی ہم اگر دعا کی بات کریں, سبحان اللہ, اب دعا پہلے تو دعا ادب مانگتی ہے, کیفیت مانگتی ہے, ٹھیک, پھر وہ اظہار مانگتی ہے. واہ. اب جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں جی تو ادب ظاہر کی بجائے باطن سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک, مثال کے طور پہ اگر ایک انسان نعت پڑھنا چاہتا ہے, جی اب ادب باطن کا کیا ہے ٹھیک, کہ اب خیال پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. بالکل نہیں. کیا وہ اپنے خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت مانگے, ٹھیک, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں, کیا مجھے اجازت ہے؟ واہ واہ, کیا خیال کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے. بے شک. اور جب انسان کا خیال سٹرونگ ہوتا ہے جی تو اس کو واضح آواز آتی ہے, واہ واہ واہ, کہ سبحان اجازت ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب وہ اس اجازت کے ساتھ اس کے اندر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے. واہ. اب وہ جو کیفیت ہے وہ جب زبان کے ذریعے نکلتی ہے تو اس کی پھر ایک عجیب تاثیر اس کے اپنی ذات پہ بھی آتی ہے, ٹھیک, اور ایک عجیب تاثیر سننے والوں پہ بھی آتی ہے. ٹھیک, جیسے سننا سنت ہے, نعت کا سننا سنت ہے, ٹھیک, اور جو بھی پھر بندہ اس کیفیت میں دعاؤں سے گزر رہا ہوتا ہے واہ, تو پھر ہر طرف قبولیت ہی قبولیت چل رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور قبولیت کے لیے پھر وہی کہ ادب چاہیے, کیفیت چاہیے, نسبت چاہیے, جڑے ہونا چاہیے. اور جو لوگ نعتیں پڑھتے ہیں ان کو اگر یہ تاریخ اور یہ علم موجود ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ تو ہر وقت ہی ایسی سرور کی کیفیت میں رہیں. واہ واہ. اور جن کو یہ پتا ہو کہ سننا کتنی بڑی سنت ہے اور اس میں سے کیا کیا ملتا ہے, تو وہ تو پھر نعتوں میں اور قرآن کے الفاظ میں اور اس سرور سے ہی باہر نہ نکلیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, بہت خوب. ابھی آپ نے جو ارشاد فرمایا نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, آپ نے اس میں جو کہا ہے نسبت یا جڑنا, اس حوالے سے کیا آپ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں کہ دعا کے حوالے سے جڑنا کیا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ اہمیت کیا ہے؟ اصل میں نا اللہ کو انسان کا مانگنا بڑا پسند ہے. ٹھیک, اور بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انسان ایک ہی انداز میں مانگتا ہے نا, ٹھیک, تو بعض دفعہ وہ انداز ایک ہی مانگ مانگ کے اس کو عجیب سا فیل ہوتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں سکھائیں, مانگنے کے مختلف انداز سکھائے, مانگنے کے مختلف طریقے بتائے, مانگنے کے مختلف حالات بتائے, مانگنے کے مختلف انوائرمنٹ بتائے. سبحان اللہ. کہ اگر چاند گرہن ہے تو پھر کیا مانگنا ہے, بارش نہیں ہو رہی تو کیسے مانگنا ہے, خانہ کعبہ میں ہے تو کیسے مانگنا ہے, اللہ والوں کی محفل میں ہے کیسے مانگنا ہے. واہ واہ واہ. مطلب یہ جو مانگنے کا انداز ہے اور مانگنے کا جو علم ہے,
اس میں بھی جب ہم جاتے ہیں تو پھر مانگنے کو ماننے سے بڑا جوڑنا پڑتا ہے. واہ واہ واہ، کیا کہنا، بڑا جملہ ہے جی. مانگنا اور ماننا، کیا بات ہے. اور بہت دفعہ ہم لوگ مانگ تو رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو مان نہیں رہے ہوتے. مان صرف اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس سے وہ اس وقت کی جو مجبوری ہے وہ حل ہو جائے. ٹھیک. اور جب ہم اللہ سے اپنی صرف چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تو بڑا غفور اور رحیم ہے، وہ دے دیتا ہے، لیکن ہمارا پھر ماننا اس لیول پہ جاتا نہیں ہے. جبکہ ماننے کے لیے تو ہمیں اپنا ہر قدم سبحان اللہ. میری کچھ دن پہلے استاد سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آج کل کیا سیکھا جی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سیکھا کہ ہر قدم پہ اللہ سے بات کرنی چاہیے. واہ، کیا کہنا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے جب آپ گاڑی میں بیٹھیں تو اللہ سے بات کریں کہ یا اللہ میں گاڑی میں بیٹھنے لگا ہوں، میرے لیے یہ آسانی فرما دے اور یہ کر دے اور وہ کر دے. اللہ سے باتیں کریں. ٹھیک. اور جیسے جیسے آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو ویسے ہی آپ کو ایک وقت آتا ہے، اللہ تو نہیں تھکتا، انسان تھک جاتا ہے. واہ. تو لیکن وہ مختلف باتیں کرنے کے انداز میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اب آپ ہر چیز اللہ سے پوچھ پوچھ کے کر رہے ہیں. ٹھیک. اللہ سے بات کر کر کے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. یہ صرف ہماری اپنی تنگ دامانی ہے، ورنہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. آج کے اس خوبصورت ایپیسوڈ میں ہم نے دعا کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی. انشاءاللہ العزیز ایک نئے پروگرام کے ساتھ جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. شیخ آپ کا بہت بہت شکریہ. دعا گو ہیں اللہ کریم آپ کے علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ جو دیار حبیب کے لیے اور حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ کریم آپ کے لیے مناسک حج آسان فرمائے اور حضور آپ کی جو ہے حاضری کو قبول فرمائے. ناظرین کرام، آج کا جو ہے پروگرام آپ نے دیکھا. اپنے فیڈ بیک سے، اپنی آراء سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیے. ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اپنے مہمان، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.